अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 24वीं नशिस्त है। मैं फिर दोहराऊँगा कि मैं मुसलमान हूँ। ये मैं इसलिए दोहराता हूँ कि हम सब के जिस्मों में शैतान इस तरह दौड़ता है जैसे कि खून। वो हमारी कमज़ोरियों को छेड़ता है, तो इसलिए चाहिए कि इंसान बार बार शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह लेता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोई वो ऐसा वसवसा न करे कि मालूम हो कि आप इस चीज़ से कोई मुतनफ़िर करने का कोई ज़रिया ना निकाल दे। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। आयत नंबर 186 निकाल लें। औज़ु बिल्लाहि सूरतुल बक़रा आयत नंबर 186। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब मेरा ग़ुलाम आपसे पूछता है नबी मेरे बारे में, सवाल करता है मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब, तो बेशक मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब वो पुकारता है, दुआ करता है मुझसे, तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबू ली, तो उसे भी चाहिए कि मुझे जवाब दे, मेरी पुकार का जवाब दे। वलियुमिनु बी, और मुझ पर ईमान लाए। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पाए। आयत पिछली बार पढ़ी थी हम लोगों ने। यहाँ से ज़रा एक चीज़ नोट करें, अल्लाह ताला ख़ुद अपना तारुफ़ करा रहे हैं। ख़ुद कह रहे हैं कि जब कोई मेरा ग़ुलाम मेरे मुताल्लिक़ पूछे तो बता दें कि मैं उसके करीब हूँ। ग़ुलाम का लफ्ज़, पूरी कायनात अल्लाह के ग़ुलाम है, ज़हन में रखें। यहाँ इबादी कह के उस ग़ुलाम की तरफ इशारा है कि जो ये सवाल कर सकता है। वो कौन है? इंस और जिन, इंसान और जिन्नात। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान या जिन्नात में से कोई पूछे आपसे मेरे मुताल्लिक़, तो मैं करीब हूँ। जब वो दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ, जवाब देता हूँ। पुकारता है, जवाब देता हूँ। तो फिर उसे भी तो चाहिए ना कि मेरी पुकार पर लब्बैक कहे। अल्लाह की पुकार क्या है? ये हिदायत। अल्लाह ने हिदायत नाज़िल की है नौ इंसानी के लिए, इसको कबूल करें और अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखे, तस्लीम करे। अल्लाह की ज़ात को बहैसियत रब, बहैसियत इलाह तस्लीम करे। यहाँ से एक बात, चंद बातें मैं बता दूँ। एक तो ये कि दुआ करने में इंसान को जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अक्सर इस तरह का जुमला हम कह देते हैं, जी मैंने बड़ी दुआ की, कबूल नहीं हुई। ये बहुत ही गलत जुमला है। इसको कहते हैं दुआ में जल्दी करना। ईमान वाले की दुआ, मैं गैर ईमान वालों की बात नहीं कर रहा, ईमान वाले की दुआ लाज़मन कबूल होती है। ये अल्लाह तो ख़ुद ही कह रहे हैं। तो जो वाक़ई अल्लाह का ग़ुलाम अपने आप को तस्लीम करता है, उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं होगी? उसकी 3 सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि वो जो मांग रहा है उसे वो अता कर दें अल्लाह। पीछे हमने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि इनमें एक रसूल उठाइएगा या अल्लाह
دعا قبول ہوئی 250 سال 2500 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے. تو دعا جو کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی پورا کر دیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیں. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، آخرت کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. کیونکہ اس کا دنیا میں حصول اس کے لیے خیر یقیناً نہیں تھا، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کا ذخیرہ بنا دیا. اور یہ سب سے بہتر صورت ہے. انسان جب آخرت میں، اللہ کا بندہ ایمان والا آخرت میں جب وہ دیکھے گا کہ ان دعاؤں کے اثرات کیا ہوئے ہیں تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ پھر ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دل سے مانگی جائے، سمجھ بوجھ کے مانگی جائے. پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے نا. یعنی بغیر سمجھے دعا کے الفاظ دہرا دینا بے مقصد ہے. اس کا یا ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. دل کی گہرائی سے دعا اللہ سے کرنی چاہیے. یہاں پر ابھی دیکھا ہم لوگوں نے کہ پیچھے رمضان سے متعلق آیات نازل ہوئی اور یہ دو باتیں وہاں کہی گئیں. ایک تو یہ کہ پہلے والوں کے لیے بھی روزہ تھا، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے. پھر قرآن کی بات کی گئی. قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. اس میں ہدایت کے واضح مائل سٹونز ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو تو دوسرے ایام میں اپنے روزے پورے کر لو. روزوں سے متعلق بات ہوئی ہے. اس کے بعد یہ آیت آتی ہے. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ ذرا دیکھیں، پھر میں بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. احل لکم، یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 187. احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم. رفث یہ لفظ بڑا پردہ پوش لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں روزوں کی راتیں. تمہارے عورتوں کی طرف رفث کا لفظ، اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کی رات کو حلال کیا ہے. رمضان کی راتیں حلال ہیں تمہاری اپنے ازواج کے لیے. ہن لباس لکم، کیوں؟ اس لیے کہ مقام دیکھیں وہ تمہاری لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم لوگ ان کی لباس ہو. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کے جسم کو ڈھانکتا ہے. لباس موسم کی تبدیلیوں سے انسان کو بچاتا ہے. لباس زینت ہے. اللہ نے اسے لباس کو زینت ہی کے لفظ کہا کہ استعمال کیا. سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے. زینت ہے. ایک اچھا لباس انسان کو زینت بخشتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. غور کریں یہاں پر شوہر اور بیوی، مرد اور عورت کے تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے. جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں معاف فرمایا، یا اللہ نے تمہاری طرف توجہ کی، رحمت کی نگاہ ڈالی. تاب علیکم وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرمایا. فالآن باشروہن، اب ان کے ساتھ رات گزارو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور چاہو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اشارہ شاید اولاد کی طرف ہے.
یہاں پر میں ذرا تھوڑا رک کر کے کہ یہ اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کیا تھی. لوگوں نے یہودیوں کے ہاں، ان کے ہاں جو روزے تھے تو ان کے ہاں انہوں نے، ان کے علماء نے جو کیا یا جو جیسے بھی کہ وہ رات کو بھی، دن میں تو اپنے ازواج سے الگ رہتے ہی، رات میں بھی الگ رہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ نفسانی خواہشات ہیں نا، انسان کی خواہشات ہیں. اگر بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے تو کھانے کو اپنے نفس کو تکلیف دے رہا ہے وہ. ویسے ہی تو اللہ تعالیٰ اسی لیے لفظ استعمال کیا، تم اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا اور تم ان کے ساتھ رات گزارو. اور اللہ نے تمہیں درگزر کیا ہے، تم نے جو غلطی کی ہے اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے. اور ان سے اگر اولاد کی تمنا ہے، اولاد کا توقع کرتے ہو تو اللہ سے اولاد چاہو. اللہ لکم، اور اللہ سے تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا واضح ہو جائے کالے دھاگے سے فجر کے وقت. یہ کہنے کا انداز ہے. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ جب صبح کا شفق پھوٹ پڑے تو کھانا بند. صبح کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف لالی آ جاتی ہے، تو جیسے ہی وہ لالی آئی کھانا پینا بند. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورے کرو رات تک. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اب دیکھیں لفظ مباشرت سیدھے آ گئی. اور مباشرت مت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ اگر تم اعتکاف میں ہو مسجد میں. یہاں سے ایک بات اور پتہ صاف لفظوں میں لگ گئی کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے. اعتکاف کی جگہ مسجد ہے. تو اگر تم اعتکاف مسجد میں کر رہے ہو، یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح بات معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں افراط و تفریط بہت ہے، بہت زیادہ ہے. دین وہ جو پابندیاں عائد نہیں بھی کرتا ہے وہ بھی ہمارے یہاں عائد کر دی گئی ہیں. اور کئی بار یہ ہے کہ جو پابندیاں عائد کرتا ہے اس کو تھوڑا اس سے آگے بڑھ جایا جاتا ہے. تو یہ اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ اچھی طرح مسئلے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں، سنت سے ہی ملے گی یہ تفصیل، حدیث سے ملے گی، تو جان لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مباشرت مت کرو اگر تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. تلک حدود اللہ، یہ وہ حد ہیں اللہ کے. فلا تقربوها، اس کے قریب ہی مت جاؤ. یہ حد کیا ہے کہ ان کے ساتھ مباشرت نہ کی جائے. حد کیا ہے کہ رمضان کے دن کے اوقات میں تعلقات زن و شو نہیں رکھا جائے. رات کے اوقات میں تعلقات زن و شو رکھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سارا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدود ہیں. فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ. اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو للناس، لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، لفظ تو آ رہا ہے لوگوں کے لیے، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو اس کو مانیں گے؟ کون لوگ ہیں جو اسے قبول کریں گے؟ وہی لوگ قبول کریں گے جو ایمان والے ہیں. جو غیر ایمان والے ہیں ان کو اس سے کیا لینا دینا؟ تو لوگوں میں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اسے قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حدود ہیں اس کو کراس مت کرو، اس کے اندر رہو. اور یہ قرآن میں بار بار ملے گا آپ کو. حدود کو کراس کرنے سے اللہ نے بڑی سختی سے روکا ہے. یعنی حدود کو پامال نہ کیا. جو دیوار کھینچ دی گئی اس دیوار کے اندر رہو. لعلہم یتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکو، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچا سکو. جو احکام آئے اس میں زیادہ وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، صرف چند باتیں میں کر کے بات آگے بڑھاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ نوٹ کریں کہ شروع میں رمضان کے متعلق آیات، بیچ میں دعا، اور پھر اس کے پھر رمضان کے متعلق آیات.
جس طرح رمضان کا تعلق قرآن سے ہے نا، رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں جس طرح ہم قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہی رمضان المبارک میں دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ہے نا؟ دعا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ خاص طور سے افطار سے پہلے کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ 3 شخص کی دعائیں اللہ تعالیٰ لازماً قبول کرتے ہیں، ایک حاکم وہ جو عادل ہے، دوسرا وہ جو روزے میں ہے، اور تیسرا وہ شخص جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ مظلوم کی دعا اللہ کو ہم سب کو بچنا چاہیے کسی پر ظلم کرنے سے۔ تو یہ ہے، میں اس طرح بیچ میں یہ قرآن کی بات اور دعا کی بات کی گئی ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں۔ روزوں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں تمام باتیں، یہ صرف یاد دہانی کے لیے کہ روزہ سحری میں تاخیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اذان ہو جائے پھر بھی کھاؤ۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں درمیان میں اذان ہو گئی، یا پانی پی رہے ہیں درمیان میں اذان ہو گئی، تو اپنا کھانا پورا کر لیں، جو آپ کھا رہے ہیں اسے پورا کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن خیال رکھنا چاہیے تو آخری وقت میں، جہاں تک ہو آخری وقت میں سحری کی جائے، اور جہاں تک ہو جلدی افطار کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر امت یہ کام کرتی رہی تو وہ ہدایت پر رہے گی۔ اکثر ہوتا ہے افطار کا وقت ہو گیا ہے، لوگ کچھ کام کر رہے ہیں، اچھا میں آ رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں کہ فوراً سب کچھ چھوڑ کے آ جانا چاہیے افطار پر۔ بہرحال بہت ساری احادیث اس سلسلے میں آپ بھی جانتے ہیں، اور ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ سب تفصیل دیکھیں جہاں بھی جب جیسے ضرورت پڑے، یا کسی ایسے شخص سے جاننے کی کوشش کریں جن سے آپ کو امید ہے کہ وہ جواب صحیح دے گا، حدیث کے مطابق دے گا، دلیل میں حدیث بھی سنائے گا، قرآن کی آیات بھی سنائے گا۔ اگلی آیت 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ جو جائز نہیں ہے وہ باطل ہے، جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے، حق کا الٹا باطل۔ قرآنی اصطلاح میں حق اور باطل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ تو وہ چیز، وہ مال جو باطل طریقے سے آپس میں مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ اسے حکام کی طرف، لفظ تدلو بڑا معنی خیز لفظ ہے، دلا یدلو کہتے ہیں پانی نکالنے کو کنویں سے، بالٹی سے پانی نکالنے کو۔ تو حکام کی طرف سے یہ اس طرح سے کھینچنے کی کوشش نہ کرو، حکام تمہارے حق میں فیصلہ دے دیں، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یعنی مال دے کر کے اور حکام سے اپنا فیصلہ کروا لو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ ایک گروہ دوسرے لوگوں کا مال کھا جائے۔ کیسے؟ بالاسم وانتم تعلمون، گناہ کے ذریعے۔ ظاہر ہے یہ گناہ ہے، جس چیز پر آپ کا حق نہیں ہے اگر آپ کھا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں نا۔ حرام کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ وہ حق نہیں ہے اس کا کھانا، اس لیے وہ حرام ہے۔ حلال وہ ہے جس پر آپ کا حق ہے۔ جو بات کہی گئی وہ یہ، اللہ تعالیٰ کی پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ کس کو مخاطب ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے، کہ مت کھاؤ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مال کو ڈول کی طرح مت استعمال کرو، دوسرے کا، ایک گروہ دوسرے کا مال کھانے کے لیے۔ اشارہ ہے رشوت کی طرف۔ رشوت کیوں دیتا ہے انسان؟ کسی کا حق مارنے کے لیے۔ ایک تو وہ صورت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے معاشرے کو پاک کریں،
آپ اپنا جائز کام کروانا چاہتے ہیں، وہ بندہ کر کے نہیں دے رہا جب تک اس کو آپ کچھ پیسے نہ دیں، یا وہ جو پیسے مانگ رہا ہے وہ نہ دیں۔ صریحاً غلط ہے، ناجائز طریقے سے وہ مال کھا رہا ہے، لیکن انسان کئی بار مجبور ہوتا ہے۔ دوسری صورت رشوت، جو اس کو رشوت کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے آج بڑا آپ بھی سنتے ہوں گے کہ کسی ٹیچر کی نوکری کے لیے ضروری ہے بھائی کہ آپ کو اگر وہ نوکری چاہیے تو اتنے لاکھ روپے یا اتنے ہزار روپے فلاں کو دیں، آپ کی نوکری ہو جائے گی۔ آپ کی نوکری تو ہو جائے گی، لیکن آپ کی نوکری کے نتیجے میں جو حقدار تھا اس جگہ کا، اس کا حق مارا گیا۔ آپ نے رشوت دے کر کے، مال دے کر کے، اسی ڈول کی طرح جسے پانی نکالا جاتا ہے کنویں کے، آپ نے اپنا فائدہ اٹھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کے آگے کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جان رہے ہو اس بات کو کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راشی اور مرتشی دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنمی ہیں، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں۔ بڑا بڑا گھٹا نظر آتا ہے پیشانی پر، اور پھر اس سے گریز نہیں کیا جاتا۔ یہ دین کی ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ نمبر 189، یسألونک عن الأحلة، یہ آپ سے نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کون لوگ سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ چاند کیوں اس طرح نکلتا ہے، بالکل باریک، پھر بڑا، پھر بڑا بڑا، پھر پورا گول، پھر کم کم کم، پھر غائب۔ ہاں، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے حج کے۔ کیا مطلب؟ صرف حج کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر؟ در حقیقت یہ آپ نے ایک موقع فرمایا، اسی کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اسے دیکھ کے روزے رکھو، اسے دیکھ کر عید مناؤ۔ اگر ابر آلود ہو آسمان، چاند نہ نظر آئے تو 30 دن پورے کرو۔ یعنی یہ مہینوں کے لیے 12 مہینے، اور مزے کی بات یہ 12 مہینے تقریباً انگریزی کا مہینہ کتنا ہے؟ وہی 12، اردو کے مہینے یا عربی کے مہینے کتنے ہیں؟ وہی 12، ہندی کے مہینے کتنے ہیں؟ وہ بھی 12 ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 12 مہینے اللہ نے اس دن سے بنائے ہوئے ہیں جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ بہرکیف تو اللہ تعالیٰ کہہ دو کہ یہ وقت کے تعین کے لیے ہے۔ حج کا وقت بھی اسی سے پتہ لگتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، بر پیچھے پڑ چکے بر، اور یہ بر نہیں ہے، حق کی ادائیگی نہیں ہے، نیکی اور بھلائی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن حق کی ادائیگی، بھلائی، نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اس کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ آیت بر جو 177 ہم نے پیچھے پڑھی تھی، اس میں آخر میں ہے یہی لفظ کہ یہی لوگ ہیں متقی۔ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ آیت یہ اس وقت مدینہ میں لوگ جایا کرتے تھے عمرہ کے لیے، عمرہ تو ہوتا تھا، جایا کرتے تھے مکہ، تو جو احرام میں ہوتا، احرام اگر اسے گھر واپس آنا ہوتا تو گھر میں وہ سیدھے دروازے سے داخل نہیں ہوتا، پیچھے کی دیوار پھلانگ کے اندر آتا، یا کوئی پیچھے کی کوئی کھڑکی سے اندر آتا۔ تو یہ نیکی نہیں ہے۔ یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے اس طرح کی خرافات، بلی نظر آ گئی، بلی کراس کر گئی راستے کو، ہاں تو میرا کام نہیں ہوگا، چھینک دیا کسی نے، میرا کام نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور دوسری بہت ساری اس طرح کے خرافات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایسی تمام چیزیں بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے صاف طور پر کہا گیا کہ گھروں میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے داخل ہو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اندر سے چھلانگ کر کے داخل ہو۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت،
وقاتلوا فی سبیل اللہ یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ قاتلو، قتال اور جہاد، یہ دو لفظ قرآن میں آئیں گے بار بار، جہاد بھی قتال بھی۔ جہاد کہتے ہیں کہ جد و جہد کرنا، کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنا، جو بھی کوشش جائز ہے وہ کوشش کی جائے، جہاد ہے نا۔ اور قتال کہتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا، یعنی اشارہ ہے ایک مارکے کا، جنگ کا، اس کی طرف اشارہ ہے قتال میں۔ تو اللہ تعالیٰ قاتلو کا لفظ ہے، ایک دوسرے قتل کرو، فی سبیل اللہ، ان لوگوں کو اللہ کے قتل کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، جو تمہارے سامنے آ جائیں اس لیے کہ تم ایمان والے ہو، تمہیں مارنا چاہیں، تم سے لڑنا چاہیں، تو ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ لڑو۔ ولا تعتدوا، غور کریں، جنگ کرو، پھر ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ زیادتی مت کرو۔ نوٹ کریں، آخر میں بتاؤں گا، زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اب اس قسم کی آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتے ہیں۔ اگر ایمان والا ان آیات کو دیکھ کر کے ان چیزوں پر عمل کرے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، تو کیا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہی تو کیا، ان پر 100% عمل کی۔ اور وہ شخص جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ کرتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے ہاں مغضوب نہیں ہوگا، اللہ کی سزا کا مستحق نہیں ہوگا، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتے، نہیں محبت کرتے، کس سے؟ حد سے گزر جانے والوں پر۔ وقاتلوہم حتی ثقفتموہم، وقاتلوہم حیث ثقفتموہم، ان کے ساتھ جنگ کرو جہاں بھی وہ ہوں۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بہت ہی زیادہ سخت بات ہے، فتنہ بہت ہی برا ہے۔ قتل تو ایک قصہ تمام ہو جاتا ہے قتل میں نا، لیکن جو فتنہ ہے وہ بہت لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ فتنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فتنہ کا لفظ وضاحت کروں گا کہ فتنہ کیا ہے۔ فتنہ جیسے اکثر افواہیں، بے سر و پا افواہیں لوگ پھیلاتے ہیں، کیا ہے فتنہ ہے؟ کسی کے بارے میں غلط بات کرنا کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ کسی کی غیبت کرنا کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اس کے لفظی معنی تو آزمائش کے ہیں۔ فتنہ کہتے ہیں عربی میں اس پتھر کو جو سونار کے پاس ہوتا ہے، جس پر سونا رگڑ کے کہتا ہے کہ ہاں یہ سونا کتنے کیرٹ کا ہے، فتنہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ آزمائش ہوتی ہے اس کی۔ فتنہ در حقیقت آزمائش ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو فتنہ پھیلاتا ہے یہ کہیں زیادہ سخت ہے قتل کے مقابلے میں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مت ان سے جنگ کرو مسجد حرام کے نزدیک، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں وہاں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو اگر وہ تم سے جنگ کریں وہاں تو ان کے ساتھ جنگ کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے جزا ایسے لوگوں کا، ایسے انکار کرنے والوں کا جو اللہ کے دین سے دشمنی رکھتے ہیں، تم سے اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ تم اللہ کے دین پر چلنے والے ہو۔ انشاءاللہ آگے اس آیت کو اور بھی کریں گے۔ یہ جو اب یہ آیت جو آ رہی ہیں جس میں جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ آیات پھر کسی اور وقت کی ہے نا، مدینہ منورہ میں یقیناً نازل ہوئی ہیں، کسی اور وقت میں نازل ہوئی ہیں، جیسے روزے کے ساتھ یہ نازل نہیں ہوئی ہے یقیناً کسی اور وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسے اکٹھا کر دیا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ دوسری طرف دوسری چیزوں کی ہدایت دے رہے ہیں، وہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، ہدایت دی جا رہی ہے جنگ کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تم اللہ کے پر ایمان رکھتے ہو، غیب پر ایمان رکھتے ہو، نماز قائم کرتے ہو، اللہ کی دی رزق میں سے خرچ کرتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی بار اس کے آگے آیت نمبر 191 تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے، 191 دیکھ لیں، چیک کر لیں، اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے پڑھیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو، قرآنی آیات کو سمجھنے کی، مجھے اس پر عمل کرنے کی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسے آسان کر دیں۔ دین کو اللہ نے آسان بنایا، پیچھے پڑ چکے ہیں ہم، اسے مشکل پیدا ہم خود کرتے ہیں، تو وہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔